बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात यकजा करते हैं और अपने वतन के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं इन सवालों को, ताकि वो जो इबहाम हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, अपने मसाइल का हल है, वो हमें मिल पाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर, वीडियो क्वेश्चंस वो भी हम पेश करते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुफ्ती ज़ुबैर साहब एक मारूफ नाम हमारे मुल्क का, पयाम सुबह का लाजमी जुज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 13वां बरस है इस चैनल पर मुफ्ती साहब के साथ। वैसे माजी में भी हमारे साथ कई चैनल्स पर रहे। फारिग तहसील हैं आप दारुल उलूम कराची से, मोहतमिम हैं जामिया सुफ़ा के, मेंबर हैं आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल फ़ील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, उससे कबल एक किताब का तारुफ, बड़ी मुनफरिद किताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरतीब और तहकीक है मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की। ये जामे सुफ़ा के उस्ताद हैं। मौजू इस किताब का है, यानी एक एटलस है ग़ज़वात के ताल्लुक़ से। यह है अतलसुल ग़ज़वात, यह है किताब, और जनाब वाला ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। वजह ये, नाम से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला ग़ज़वात और सराया, उन पर बितफ़सील डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब एक एक मकाम पर ख़ुद तशरीफ़ ले गए। तस्वीर हैं वो तमाम, वो वादियाँ, वो घाटियाँ, वो मैदान, जहाँ जहाँ भी ग़ज़वात के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ा, उन सब को कलम बंद कर दिया है तस्वीर के साथ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब ने।
خواتین و حضرات، یہ اطلس الغزوات، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، بہت سی چیزیں حاصل ہوں گی۔ جغرافیہ کے اعتبار سے بدر، احد، خندق، احزاب، تبوک، حنین، یرموک، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے سلسلے میں تشریف لے گئے، انہوں نے ایک جدید کام یہ کیا ہے کہ اس میں جدید تصاویر کے ساتھ کوڈ بار بھی لگایا ہوا ہے سبحان اللہ۔ ہر مقام پر۔ چنانچہ اب بر صغیر کے افراد یا اوورسیز افراد جو اردو جاننے والے، وہ اس مقام پر کوڈ بار کے ساتھ موبائل پہ لگاتے ہیں اور خود ہی وہاں جا کر کے پہنچ جاتے ہیں کیا بات اور جا کر کے اس کی زیارت واہ کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، ہر غزوے کے اس پوائنٹ اور جگہ، محل اور مقام پر جب وہ کوڈ بار ہے تو پھر اس کا مفصل تعارف بھی ہے، اس کی تصویر بھی ہے، گویا لوکیشن بھی موجود ہے۔ تو جدید و قدیم کا اس طرح حسین امتزاج، اور پھر خاص طور پر آسان زبان میں ہے، عام فہم زبان میں ہے، سبحان اللہ۔ علمی کام ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان کے مشہور سیرت نگار ہیں، سیرت پر ان کی درجنوں کتابیں آ چکی ہیں، تو یہ والہانہ تذکرہ ہے، بہت ہی دلچسپ عاشقانہ تذکرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، بہت عمدہ اور شاندار کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ڈاکٹر مالک صاحب کو بہت مبارکباد، اتنی زبردست وقی کتاب کی اشاعت پر۔ محمد حسین صاحب کوئٹہ سے سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ موجودہ دور میں مہر فاطمی کی مقدار کتنی بنتی ہے، یعنی پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے مہر فاطمی کی رقم کتنی بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح مسلم کے اندر مہر فاطمی کی مقدار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اقل و صداق کا تذکرہ ہے، صداق کہتے ہیں مہر کو، تو مہر کی کتنی رقم آج کل کے حساب سے بنتی ہے، تو اس روایت صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ چاندی، اوقیہ، نش ایک لفظ آتا ہے، نصف اوقیہ اس کو کہتے ہیں، تو اس حساب سے اس کا پورا وزن اور پیمانہ ذکر کیا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں آج کل کے اعتبار سے جو بات ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 131.25 تولہ چاندی، 131.25 تولہ چاندی۔ اچھا، یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں، اس زمانے میں 500 درہم تھا، 500 درہم مہر فاطمی تھا، لیکن یہ آج والا درہم نہیں، اس زمانے کا مہر۔ اچھا، پھر وہ چاندی کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا، 131.25 تولہ چاندی۔ چاندی کی قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، قیمت بڑھتی چڑھتی رہتی ہے۔ اور زیادہ آسان لفظوں میں چونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستانی کرنسی کی کرنٹ سچویشن کے اعتبار سے، تو اس وقت یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے، یعنی 1-2 دن پہلے ہی اس پہ فتویٰ لکھنے کا پڑھنے کا موقع ملا، تو 3,30,750 روپیہ، 3,30,750 روپیہ، تقریباً آپ سمجھ لیں 3.5 سے زیادہ اور 3.5 سے کم، یہ مہر فاطمی کی مقدار پاکستانی کرنسی میں بنتی ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ مہر فاطمی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جب مہر مقرر کیا جاتا ہے تو ضمناً میں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مہر کم سے کم ہو۔ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کم سے کم، اور وہ تو ہم بچپن میں سنتے ہیں 32.5 روپیہ، تو بھائی یہ 32.5 روپیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کب کا تھا؟ پتہ نہیں، خدا جانے بر صغیر میں کون سے زمانے کے اندر تھا۔ اچھا، اور یہ جو کہا جاتا ہے مہر کم سے کم ہو، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ کیوں کم سے کم ہو بھائی؟ زندگی میں اس ایک بے زبان بیچاری ہماری بہن کو ایک ہی تو ذاتی رقم ملنے والی، اس کو بھی کم سے کم کٹوتیاں۔ اچھا، پھر اکثر یہ سوال بھی انیق صاحب آتا ہے، اگر بیوی مہر کو معاف کر دے، مہر معاف کروا کون رہا ہے؟ شوہر کی مردانگی کدھر چلی جاتی ہے؟ اس کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک ہی رقم وہ ذاتی دے رہا ہے، ورنہ تو ساری زندگی جو وہ رقم دیتا ہے وہ اس کا احسان تھوڑی ہے، وہ تو نان نفقہ ہے، سورہ نساء کے اندر لکھا ہوا ہے، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، یہ تو شوہر کے ذمہ واجب و لازم ہے، اس لیے کہ وہ بیوی ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس محبوس ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے گھر پر ہے،
تو اب اس کو نان نفقہ، روٹی، آٹا، چینی، دال، پانی، راشن چاہیے تو کیا وہ ماں باپ سے جا کر کے لے گی؟ ان کے گھر کو تو چھوڑ آئیے، جب تک شادی بیاہ نہیں ہو تو والد کے ذمے میں تھا قرآن و حدیث کی روح سے. جب شادی ہو گئی تو وہ تو نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. جو جب شوہر کے ذمے ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے شوہر کا، ذرہ برابر احسان نہیں ہے. تو اب یہ تو ہوا نہیں احسان، ایک ہی اعزازیہ ملتا ہے، وہ ہے ذاتی رقم، وہ ہے مہر کی رقم. اب اس میں کبھی کٹوتیوں کا سوال، کبھی اس کو کہا جاتا ہے جی معجل عند طلب ادا کروائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر، کبھی کہتے ہیں ناچاقی کی صورت میں. اللہ اچھا بعض لوگ کیا ہے فارم میں لکھوا رہے ہوتے ہیں جب اللہ نہ کرے کبھی طلاق ہوگی تو دیں گے. یہ کیا باتیں ہیں؟ بہترین بات یہ ہے شوہر کی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق ایک اچھی ایک ہیوج اماؤنٹ مقرر کیا جائے اور وہ بیوی کو فوراً دے دیا جائے، فوراً. بہتر بات یہ کہ رخصتی کے موقع پر دے دیا جائے اور وہ اس کو تنہا مالی کو مختار بنا کر کے دے دیا جائے، نہ اس کے بھائیوں کے ہاتھ پہ رکھا جائے، نہ اس کے والد کے ہاتھ پہ رکھا جائے، نہ اس کی ماں کو لفافہ پکڑایا جائے. فارمولا آپ نے بیان فرما دیا کہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق، یعنی اس کی معاشی حیثیت جی بالکل. ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ کا جو مہر ہے وہ بیوی کی معاشی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کم ہو، جزاک اللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 1 لاکھ رکھا گیا وہ بھی زیادہ ہو، زیادہ نظر آئے. جزاک اللہ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مثال کے طور پر ایک شہزادی ہے یا ایک شخص ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ماشاءاللہ وہ کھاتا پیتا آدمی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے آئس کریم کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے، اخراجات کے لیے دے دیا کرتا ہے. ایسے مرد کی جو بیٹی ہے اس کو اگر آپ نے 10,000 روپے مہر رکھا تو یہ کون سا کوئی آپ نے اس کا اعزاز کیا ہے بھائی؟ کون سی آپ نے اس کو وقت اور احترام دیا ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا خرچ کر لیا کرتی تھی، اللہ نے اس کے والدین کو خوب دیا ہوا تھا. لیکن اس وقت شوہر یہ کہے جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ میری استطاعت بس اتنی ہی ہے، جی پھر ہاں یہ ضرور بات ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے جیسا کہ ہم نے کہا شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق، یہ پھر ایک اور شریعت کا مسئلہ ہے، بہت اہم بات، وہ ہے کف کا مسئلہ. کفو کا مسئلہ بھی، اور دوسرا یہ کہ شوہر کی استطاعت سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. یہاں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ نام و نمود کے لیے مہر زیادہ رکھا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے. ٹینٹ کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے سب کے کان کھڑے ہو جائیں، 5 لاکھ مہر، 4 لاکھ مہر، رہنے والے کسی انٹیریئر کے علاقے کا، دیہات کے علاقے کا ہے، یا اس کی اپنی تنخواہ 60-70 ہزار روپیہ ہے، مہر رکھ رہا ہے 5 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ. پہلے سے نیت یہ دینا دلانا کس نے ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کے بارے میں جس میں شوہر کے من میں دل میں یہ ہو مہر نہیں دوں گا، سختی بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدکاری ہے، یہ زنا ہے. کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں ذکر کر رہا ہوں، حدیث ہے صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے یہ نیت رکھنا، کھوٹ رکھنا، کون دیتا دلاتا ہے، کس نے دینا دلانا، صرف اور صرف ریاکاری، نام و نمود، دکھاوے، نمائش کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارے ہوں، اتنا بڑا پیسہ رکھ دیا گیا ہے. بالکل غلط ہے. آپ کی جو استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق دیں، ساتھ میں جمع کریں، کوشش کریں کہ بیوی کی مالی حیثیت کو بھی دیکھیں. اس طرح دیکھ کر کے پھر باقاعدہ آپ ایک مہر کی رقم مقرر کریں، نہ تو ایسی رقم ہو کہ وہ دینے میں آپ کو مشکل ہو اور نہ اتنی کم ہو کہ وہ بیوی کو کوئی خاص رقم ہی نہ لگ رہی ہو، بلکہ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ جمع کریں، جس کا مختصر جملہ یہ شوہر کی استطاعت مالی، بیوی کی معاشی حیثیت، ان دونوں کو جمع کر کے. اور اگر یہ بات ہے کہ جناب لاکھ روپے مہر رکھ رہا ہے اور وہ بیوی کی مالی حیثیت سے وہ بہت کم ہے، تو عام طور پر پھر اس میں ایک اور چیز کو دیکھنا چاہیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بیٹی کے باپ کو پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ کفو اور ہم پلہ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. شریعت میں پھر اس بات کا بھی اعتبار ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ دیکھا جائے ہم سر ہم پلہ آپس میں، کیونکہ آگے چل کر کے چلو مہر کا تو ایک وقت کا ایک معاملہ ہے نا، بعد میں زندگی گزارنے میں مزاجوں کو جمع کرنا ہے. تو اگر فرض کرے بہت بڑا فرق ہوگا تو اس فرق کے نتیجے میں کل کو زندگی کیسے گزرے گی، مزاجوں کے اندر فرق آ جائے گا. تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں مہر کم سے کم ہو،
یہ بات شروع کہاں سے ہوئی کہ مہر فاطمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 3.25 لاکھ روپیہ آج کا رکھا ہے، تو آج بھی ایک 3.25 لاکھ روپیہ ایک بڑا اماؤنٹ سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا، تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ایک اچھا اعزازیہ ہونا چاہیے اور ایک اچھی رقم ہونی چاہیے تاکہ اس کا اعزاز اور اس کی وقعت اور اس کا اکرام و احترام سامنے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد عابد صاحب ہیں کراچی سے، سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون عمرے کے لیے سعودیہ جائے اور اس دوران میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے، عمرہ کرے یا واپس آ جائے؟ دیکھیں یہ واقعی اہم مسئلہ ہے اور بعض اوقات یہ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے، بیچاری خواتین بڑی پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون عمرے کے لیے سعودی عرب گئی ہوئی ہے تو وہاں اس دوران اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر سعودی عرب میں ذات کے جسمانی امن، عزت اور تحفظ کے ساتھ عدت گزارنے کا ٹائم پیریڈ اور موقع مل سکتا ہے تو پھر گھر اور وطن آنے کے بجائے وہیں پر عدت پوری کرے۔ اچھا، جس ہوٹل جس مقام پر اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، ویزے کی پرابلم نہیں ہے، اوور اسٹے ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ٹکٹ تمام چیزیں سہولتیں معاملات اگر اس طرح کے ہیں تو پھر وہیں پر عدت پوری کر لے، یہ ہے اصل بات۔ اور اگر اتنا یعنی ویزے کا پرابلم ہے، ٹکٹ، رہائش اور امن، عزت، تحفظ کے ساتھ وہاں رہنا اور عدت کا ٹائم پیریڈ ظاہر ہے کہ لمبا ہوتا ہے، اگر وہ پریگننسی نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے، شوہر کا اگر انتقال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اتنا ٹائم وہاں وہ نہیں گزار سکتی تو اب دیکھا جائے کہ اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا یا نہیں۔ اگر تو اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا تو اب عمرہ واجب ہو چکا ہے، کیونکہ جب عمرے کی انسان نیت کر لیتا ہے اور عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، اور ظاہر ہے عورت کا تو احرام کوئی الگ سے چادریں نہیں ہوتی، وہی ہوتا ہے احرام، تو اگر اس نے نیت کر لی تھی تو اب یہ عمرہ واجب ہو چکا، لہذا اب گنجائش اس بات کی ہے کہ وہ عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد واپس آ کر عدت اس گھر میں گزارے جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ شوہر کے گھر پر عدت گزارنی ہوتی ہے تو واپس آ کر اپنے ملک میں، اپنے وطن میں شوہر کے گھر پر عدت گزارے۔ اور اگر انیق صاحب صورتحال یہ ہے عورت وہاں گئی، عمرے کی ابھی تک نیت بھی نہیں کی ہوئی ہے اور وہاں پر عدت بھی نہیں گزار سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں عمرہ ترک کر دے، پھر عمرہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور عدت گزارنا واجب ہے، نفل کی وجہ سے واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اب شرعی حکم اس کے لیے یہ ہے کہ عمرہ ترک کر دے، واپس آئے اور آ کر کے عدت گزارے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اگر موقع عطا فرمائے تو پھر جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے ود محرم جا کر کے وہ عمرہ ادا کرے، اس کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے، اس تفصیل کے مطابق اس خاتون کو عمل کرنا ہوگا۔ فرحان مجید صاحب کا سوال ہے، بلکہ سوالات ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پہلا سوال، کیا بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے؟ اگر بھول جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ پہلا سوال۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ پہلا اس سوال کا جواب تو یہ ہے انیق صاحب کہ بچے کے کان میں اذان دینا ویسے تو سنت ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت تو وہ ایک عبادت کی اور ایک سنت والی اور ایک یعنی نومولود بچے کے حقوق والی ایک حیثیت یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انیق صاحب اس کی ایک اور حیثیت بھی ہے اور وہ حیثیت بہت اونچی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کے اندر جب نومولود کے کان میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کا جب حکم دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ نومولود بچہ، اس کے لاشعور میں آج یہ بات فٹ کر دی جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، آج اس کے لاشعور کے اندر، اور جدید سائنٹیفک تحقیق بھی یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں شیر خوار بچہ، وہ اس کے سامنے کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ لاشعور میں وہ ساری چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں، لاشعور میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے
اس کو اسلام کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے، توحید کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک وحدت کے نظام کی لڑی کے اندر اس کو پرویا جا رہا ہے، اور ایک ختم نبوت کا اس کو ابدی پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو توحید کا، رسالت کا، اور یہ جو نماز کا جو سب سے بڑا رکن اسلام، اس کا جب اس کو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر اس کی اس حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت غیر معمولی عمل ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اس کو یہ عمل کرنا، یہ پہنچانا، دائیں میں اذان بائیں کان میں اقامت، یہ ضروری ہے، اور اسلام کے پیغام کے اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر نہیں دے سکے، اس کے جواب میں آپ سے بھی لیتا ہوں، لیکن یہاں پر اقامت کی آپ نے بات فرمائی نا، کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ کان میں اذان دینا، یہ اس کی روحانی فضیلت کیا ہے وہ آپ نے بجا فرما دیا اور تفصیلات بیان فرما دی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے کان میں بچے کے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ کیوں پڑھوا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یہ والدین کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ دادا، نانا، باپ، خالو، ماموں جو اقامت دے رہا ہے کہ وہ بتا دے اولاد کو، اس کے کان میں، اس کے تحت الشعور میں یہ بات چلی جائے کہ تجھے اقامت دین کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جزاک اللہ، بالکل یہی بات ہے۔ پیغام اسلام ہے، اور پیغام اسلام اذان کی صورت میں پہنچ چکا، اب تم پر فریضہ ہے تبلیغ و نشاست اسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اب تبلیغ اکبر، اسلام، وہ جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ یہ اس کا ایک روحانی پیغام ہے، اس کا ایک روحانی فلسفہ ہے۔ اب اقامت دین کے نظام میں تم منطبق ہو چکے، جڑ چکے، اس کے لیے تم کھڑے ہو، تمہیں داعی اور مبلغ اسلام بن کر زندگی گزارنی۔ سبحان اللہ، یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، تم امتی ہو، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تم ایک عام فرد نہیں ہو، تمہارا کام اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور داعی اسلام بن کر زندگی گزارنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبلغ اسلام بن کر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ جو پیغام تم کو دیا گیا ہے، اس کو اگلی انسانیت تک تم نے پہنچانا ہے، اور اس فریضے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ بعض اولیاء کرام نے اس کے اندر ایک اور بھی حکمت لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں عام طور پر زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت ہے، یعنی یہ جو اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ اذان کب دی جاتی ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے، اذان اس وقت دی جاتی ہے جب اس نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا اذان کے فوراً بعد اقامت ہونی چاہیے، اور اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ جو اذان کے بعد 5 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، اور مغرب میں تو کوئی خاص ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو یہ جو دیا جاتا ہے، یہ دراصل ہم انسانوں کو ذرا سہولت کے لیے کہ اب وضو کر لیں، اہتمام کر لیں، تیاری کر لیں، ورنہ اصولی طور پہ وقت ہو چکا۔ تو اب یہ اصل میں نکتہ ہے، جتنا اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک انتہائی قلیل اور مختصر ترین فاصلہ ہے، تم آئے تو ہو دنیا میں مگر زندگی فانی ہے، اور اتنے ہی فانی فاصلے کے لیے تم نے زندہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک الگ سے نکتہ حضرات اولیاء کرام، بزرگان دین و محدثین و مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے نکات اس کے اندر ہیں۔ اگر اذان دینا بھول جائے تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی وقت جب یاد ہے اذان اور اقامت کہہ دی جائے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں نومولود کے کان میں اذان اور اقامت دینے کا تذکرہ ہے، وہاں پر ٹائم پیریڈ یا وہاں پر اوقات یا دن یا ہفتے یا مہینوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ چنانچہ بچہ بڑا بھی ہو جائے، اگر اذان و اقامت نہیں دی گئی ہے، تب بھی سنت یہ ہے کہ اس کو اذان و اقامت کان میں کہہ دی جائے۔ سبحان اللہ، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ولادت کے فوراً بعد ہونا چاہیے، بہتر تو یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، افضل اولا ٹائم بھی ہے، لیکن اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر بعد میں بھی اذان و اقامت دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے کا نام کب رکھنا چاہیے؟ جائز تو ہے کہ آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کام 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ ٹھیک، 7ویں دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तीन सल्लल्लाहु चार अलैहि सुन्नतें वसल्लम। बयान फरमाई। मसलन उसमें एक सुन्नत ये है कि बच्चे के सर के बाल मूंड दिए जाएं और उसके वजन के बकदर चांदी सदका कर दी जाए। ये एक सुन्नत अमल है। ज़ाहिर है आजकल के दौर में उस तरह से चांदी वगैरह कोई आम नहीं है, नहीं मिलती, तो थोड़ा सा सदका कर दिया जाए। ठीक। और ये कब करना चाहिए? 7वें दिन। तो 7वें दिन उसके सर के बाल मूंडने चाहिए, 7वें दिन अकीका करना चाहिए, 7वें दिन उसका नाम रखना चाहिए। ये सुन्नत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले नाम रखना नाजायज़ हो या उसके बाद नाम रखना नाजायज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी नाम रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। बेहतर, अफजल और सुन्नत 7वें दिन नाम रखना है। ठीक है। अकीका कब करें? अकीका भी 7वें दिन करना मसनून है, 7वें दिन ही करना चाहिए। और अगर 7वें दिन नहीं कर सके किसी वक़्त, तो फिर उसमें अनीक साहब ये बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक और शरई मसला है कि 7वें दिन तो आपने अकीका नहीं किया, तो अब बाद में तो हर वक़्त ऑप्शन है, आपको जब भी करना चाहें करें। लेकिन उसमें भी फिर इस बात की रियायत अगर कर लें तो ज़्यादा अफजल है, औला है। वो ये कि जिस दिन करेंगे वो उसकी विलादत वाले दिन से 7वां दिन पड़ रहा हो। अच्छा। समझ गए कि नहीं? मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हुआ हफ्ते वाले दिन, तो अब जाहिर है कि अगले हफ्ते को आपको क्या काम करना है? अकीका करना है। आपने नहीं किया, किसी वजह से नहीं हो सका, तो कोई मसला नहीं है। अब आप जब भी कर रहे हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कर रहे हैं, तो बेहतर बात यह कि उसकी विलादत से 7वां दिन काउंट कर लें। अच्छा। ठीक है, यानी बजाय इसके कि आप मंगल को करें, पीर को करें, बुध को करें, जुमेरात जुम्मे को करें, वो हफ्ते वाले दिन ही 7वें दिन में कर लें, ये बेहतर है। मैं इसको बार बार लफ्ज़ कह रहा हूँ, बेहतर और अफजल। लेकिन अगर किसी भी वक्त कर लिया जाए तो शरअन जायज़ है, कोई मुमानात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं। अच्छा, क्या अकीका जिंदगी में किसी भी वक्त किया जा सकता किया है? जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता अच्छा। है। सुन्नत तो वही है ठीक है, 7वें दिन करना, ठीक है। लेकिन अगर 7वें दिन नहीं किया तो किसी भी वक्त किसी भी वक्त, यानी एक बच्चा, यानी बच्चे से मुराद ये कि अब वो 30 साल का हो जी, गया, कर सकते या हैं। वो बच्ची हाँ, कर सकते वो 30 साल की हो गई, कर सकते हैं, कर सकते कोई हरज हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हाँ, अच्छा। इनका सवाल पहले, उसके बाद एक आध सवाल और मैं रखना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। और ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ बेटा हुआ है, 2 बकरे करने होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 नहीं कर सकता, मैं एक ही बकरा अफोर्ड कर सकता हूँ, तो गुंजाइश है? आमतौर पर लोग ये मसला पूछते हैं, ख़ास तौर पर हमारे वो जो बेचारे माली हैसियत के एतबार से ज़रा सा मिडल या दरमियाने या कुछ कमज़ोर हैसियत वाले होते हैं, तो वो कहते हैं, और ख़ास तौर पर आजकल तो आपको पता है बकरे भी अच्छे खासे महंगे हो गए हैं, तो वो ये सवाल बार बार पूछते हैं कि अगर 2 हम नहीं कर सके, तो देखिए सुन्नत तो ये कि 2 करें, अफजल, औला और बेहतर यही है। लेकिन अगर आप 2 अफोर्ड नहीं कर सकते, 1 कर लेते हैं तो भी ठीक है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये एक नफली अमल है, सुन्नत अमल है, मसनून अमल है, मुस्तहब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इसमें अकीके की सारी रहमतें और बरकतें अता फरमा देंगे। गुंजाइश है, जायज़ है, कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुर्बानी में 7 हिस्से, तो उसमें अकीके का हिस्सा रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। कुर्बानी के अंदर अगर आप कर रहे हैं जानवर बड़ा, तो जाहिर है उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं टोटल। तो फर्ज करें कि आप 5 हिस्से कुर्बानी के करते हैं, तो लड़के के लिए अगर आप करेंगे तो फिर 2 हिस्से रखने होंगे। अच्छा। जैसा कि 2 बकरे। लड़की के लिए अगर आप उसमें शामिल कर रहे होंगे हिस्सा, तो फिर 1 हिस्सा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई आदमी अगर ये करे, ये भी आमतौर पर मसला पूछा जाता है, जानवर उसने खरीदा, गाय, बछड़ा, बैल, 1 हिस्सा उसने अपना कुर्बानी का रखा, बाकी 6 के 6 हिस्से उसने अकीके के अंदर अपने मुख्तलिफ बच्चों के किए, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अब 6 के अंदर क्या होगा? 2, 4, 6, गोया 3 बेटों का अकीका हो सकता है। ठीक। 3 बेटों का इकट्ठा अकीका कर लिया, 1 अपना फर्ज कुर्बानी का हिस्सा कर लिया, बाकी 3 बेटों का कर लिया, तो कर सकते हैं। और अगर बेटियां तो 6 बेटियों का कर सकता है, ठीक। और 1 अपना फर्ज कुर्बानी का। तो खुलासा ये कि जो आपने सवाल फरमाया कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा शामिल किया जा सकता है या नहीं, तो उसका जवाब ये कि रखा जा सकता है। लड़के के लिए 2 हिस्से, लड़की के लिए 1 हिस्सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद अफराद के जहन में एक तसव्वुर ये है कि जो अकीके का गोश्त है, इसको सदका कर देना चाहिए, इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दीन क्या फरमाता है? ऐसा नहीं है, शरीयत में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इवन कि कुर्बानी के गोश्त में भी आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ,
بہتر کیا ہے، سنت کیا ہے، افضل کیا ہے، اولا کیا ہے، 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ جس طرح قربانی کے اندر اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اس طرح کیا جائے تو یہ بہتر ہے. اور اگر کوئی آدمی سارے کا سارا گوشت خود کھا لے تو بھی جائز ہے شرعاً. اور سارے کا سارا فقراء میں بانٹ دے وہ بھی جائز ہے. بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس میں بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے اس میں اپنے اعزاء اقربا کو بھی بلا لیا جائے، کچھ غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، چاہے ان کو بلا لیں یا ان کو گوشت پہنچا دے. یہ بہتر طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. فرض نماز کے بعد لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی یا کوئی اور آیت پڑھتے ہیں کہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جناب والا اچھا سوال ہے. جی ہاں، فرض نماز کے بعد ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ دایاں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر پڑھنا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہاں اور تمام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ عثمانی، اس میں نے نیچے سارے حوالہ جات جمع کر لیے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسند بزار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے سلام پھیر دیا کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مبارک اپنے ماتھا مبارک پہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر یہی دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اس کے معنی بھی آپ بسم ارشاد اللہ فرما دیں. الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو کہ معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ ہم سے پریشانی کو دور فرما لے، اللہ اکبر. تکلیف اور مشقت کو دور فرما لے. اور دیکھیں ایسی جامع اور عجیب دعا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کی سب سے بڑی ضرورت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے فوراً بعد مانگ لی. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کی کمی بیشی ہوگی نا تو کیا ہوگا؟ انسان کو تکلیف ہی ہوگی نا، رنج ہی ہوگا نا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر رنج کو دور کروا دیا، تکلیف کو دور کر دیا. فرض کریں آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے تو تکلیف ہے، بیماری ہے تو تکلیف ہے، اللہ بچائے گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کو تکلیف اور رنج ہے، الم ہے، پریشانی ہے. آپ کی آل اولاد میں، آپ کی ذات میں، آپ کے معاش میں، آپ کے روزگار میں، آپ کی صحت میں، آپ کسی بھی سلسلے میں تو انسان کو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ ٹینشن کو ختم کرنے کی، تکلیف اور مشقت کو اور حزن کو ختم کرنے کی دعا ہے. اس لیے اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. پھر اگر آپ اس دعا کو، جو سوال انہوں نے پوچھا، اس دعا کو اس حدیث کے ساتھ جمع کرنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبولیت دعا کے مقامات میں سے اہم ترین مقام، اور بعض روایتوں کے مطابق ٹاپ آف دا لسٹ جو مقام ہے، فرض نماز کے بعد دعا ہے. سبحان تو اللہ. ایک طرف یہ دعا مانگنا سنت مسنون عمل، اور دوسری طرف قبولیت دعا کا وہ اہم ترین موقع، گویا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی. اللہ مشقت سے اور تکلیف اور رنج و علم سے آپ کو نجات عطا فرما لیں گے. مومن کے لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی اور بہترین دعا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے خیر و عافیت سے بڑھ کر کے کوئی بہترین دعا نہیں ہو سکتی. چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. تمام چیزوں کو جمع فرما لے. اللہ معافی کا طلبگار ہوں، خیریت چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، لیکن خیریت عافیت اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مال کے لیے، تمام چیزوں کو جمع کر لیا. اور یہ خاص طور پر انیق صاحب، ہم پہلے تو بچپن میں یہ سوچتے تھے کہ یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنا بہترین دعا ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ یعنی یہ کیوں بہترین دعا ہے، شاید ہمارے من میں کچھ اور دعائیں ہوں گی تو شاید وہ ہم اس کو پریورٹی دیں. لیکن اب جا کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ جس دور میں خاص طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، پرفتن دور، یا تو آزمائش اور فتنہ پڑتا ہے آپ کے دین پر، آپ کا ایمان، اور یا پھر آپ کے اہل و عیال، یا آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا پیسہ، آپ کی عزت و آبرو، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل خانہ،
تو ان تمام چیزوں کو آج جب دیکھا جائے تو اس صورتحال میں بہترین دعا دل گواہی دیتا ہے واقعتاً عافیت کی دعا ہے. سبحان تو اللہ. مسلمان کو اس کا حرز جان کرنا چاہیے، ہر لمحے خیر رہے، ہر لمحے عافیت رہے. ایک مومن اس دعا کا سب سے زیادہ محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی صحابہ نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا ہم اللہ سے صبر نہیں مانگے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہیں، عافیت مانگو اللہ الفاظ اس حدیث کے یہ صلی اللہ العافیہ، اللہ طلب کرو، مانگو، سوال کرو اللہ سے، مانگو اللہ اللہ سے عافیت، خیر و عافیت. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آج کے پرفتن دور میں تو خاص طور پر ہر مسلمان کو حرز جان بنانا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اور اگر یہ پوری دعا نہیں، اللہم انی اسألک العافیہ، حدیث پر عمل ہو جائے گا. اے اللہ میں عافیت طلب کرتا ہوں، ہر لمحے عافیت طلب کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان اچانک حادثات کے اندر آج کے دور میں خاص طور پہ گھرا ہوا ہے. اگر اپنے آپ کو حادثہ، ایکسیڈنٹ، تکلیف، نئی آنے والی مشقت، بیماری، آئے دن موذی اور مہلک بیماریوں سے خود اگر بچا، کئی دفعہ گھر والے نہیں بچے ہوئے ہوتے، بیوی بچے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آئے دن مختلف قسم کے حادثات اور مصیبتیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ ناشتہ ضروری نہیں ہے جتنا صبح کے وقت میں اللہ سے عافیت کا سوال ضروری ہے. سبحان اللہ. یا اللہ یہ میرا دن اچھے طریقے سے گزر جائے، مجھے کوئی بری خبر نہ آئے، مجھے کسی بری چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ مجھے نہ میرے گھر والوں کو. تو فرمایا کرتے تھے اس کا خاص طور پر یہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کر لو، میں یا اللہ گناہ نہیں کروں گا، آپ یا اللہ یہ کر دیجئے، ہر لمحے مجھے عافیت عطا فرمائیے. تو ایک طرح سے معاہدہ کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے کر کے چلو، اللہ خیر کا اور عافیت کا. جی ہاں بالکل. مطلب اس کے لیے کیا اللہ کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ڈالنی پڑتی؟ یہ اصل بات، باتیں کرنا چاہیے اللہ میاں سے، چپ چپ کر کے باتیں کرنا چاہیے. ہمارے استاد آپ کے بھی بہت شیخ بھی اور دوست بھی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں طلباء کو وصیت نصیحت فرمایا کرتے تھے اللہ سے راز و نیاز کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اور فرمایا کرتے تھے چھپ چھپ کر کے اللہ سے دروازہ بند کر کے باتیں کیا کرو. یا اللہ فلانے نے میرے کو یہ بولا ہے، فلانے نے تو میرے کو آج یہ بول دیا، فلانا مسئلہ میرا یہ آ گیا ہے. کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک سے باتیں کرو، اور اللہ سے اللہ کو یہ باتیں کرنے کی ادا بہت بھاتی ہے. اور جو تمہارا دل ہلکا ہوگا کوئی دنیا میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ جب تم اللہ پاک سے باتیں کرو گے اللہ تمہارے مسائل کا حل بھی نکالے گا اور تمہارا من ہلکا ہوگا اور تمہیں خاص طور پر ایک ایسا روحانی چین و سکون ملے گا، دنیا کی کسی دولت میں وہ سکون نہیں ہے. پاورفل مؤمنانہ زندگی گزارو گے. تو یہ خاص طور پر وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. یقین جانے جب کبھی اس کا تجربہ ہوا، جب کبھی بھی یہ، تو اللہ رب العزت ایک خاص قسم کی رحمت نازل کرتے ہیں، خاص سکینہ، خاص برکت نازل ہوتی ہے. تو اس کا عام طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کچھ ایسے اولیاء کرام کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، کچھ ہم حاصل تو نہ کر سکے، لیکن کراچی ہی کے اندر کئی ایسے ولی اللہ، کئی ایسے بزرگوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی انیق صاحب ہمارے ہاں آپ نے بہت اچھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا. اچھا ہے کہ یہ ہمارے ناظرین و سامعین تک بات جائے. آپ اور ہم پتہ ہے دعا کب مانگتے ہیں؟ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ دعا کا مطلب ہے بڑے بڑے معاملات، مقدمہ، زمین کا مسئلہ، صحیح اللہ بچائے، کوئی قتل و غارت گری کا معاملہ، کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا. یقین جانے ایسے کئی بزرگوں کے ساتھ سفر و حضر کا موقع ملا، وہ سامنے دکان والے کے پاس جا رہے ہیں، یا اللہ میں دکان پہ جا رہا ہوں میرا یہ کام کرا دیجیے. اندازہ لگا، سبزی، لہسن پیاز، کپڑے پہننا، گاڑی چلانا، اٹھنا بیٹھنا، یعنی جن چیزوں کو ہم کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے، جوتے کا تسمہ، صبح دوپہر شام. مجھے خود موقع ملا باقاعدہ دبئی کے اندر، یہیں کے کراچی کے بزرگ تھے، کافی ٹائم ان کے ساتھ موقع ملا. حیران رہ گیا میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. بلکہ چونکہ فوت ہو گئے حضرت مولانا مفتی عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے، مستجاب الدعوات بزرگ تھے، بنوری ٹاؤن کے استاذ الحدیث. میں حیران ہوا، ایسی باتوں پر وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ کبھی تصور ہی نہیں آیا. ہم نے یعنی کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا نام ہے ابھی میں گاڑی نکال کر کے بازار جا رہا ہوں اور جا کر یہ میرے پاس جیب میں پیسے ہیں اور یہ جا کر کے میں نے سودا سلف خریدنا ہے. وہ اس پر بھی دعائیں مانگتے تھے.
اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا مستجاب الدعوات بنایا تھا. کئی ہمارے رفقا، کئی ہمارے دوست احباب فون کر کے ان کو کہہ دیتے تھے فلانا کام پھنسا ہوا آپ دعا کر لیں، مطمئن ہو جایا کرتے تھے. تو ہر مومن کو یہ عادت بنانی چاہیے، ہر مومن کو. اس سے آپ کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، استحضار خداوندی حاصل ہوتا ہے. آپ ایک انڈر امبریلا زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی چھتری تلے آپ اپنے سانسیں گزار رہے ہیں. آپ کے خاص تعلق ہے، پھر کبھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ پھر کبھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. کیا اچھا جملہ. ہم نے اپنے مسائل اللہ پر چھوڑنا یا اللہ کے حوالے کرنا ختم کر دیا. یہی تو سب سے بڑی ٹینشن کا سبب ہے. ساری پریشانیوں کا مسئلہ یہی ہے، ساری خرابیوں کا یہی ہے. اچھا پھر عجیب و غریب بات یہ، اچھا اس سے پہلے میں کہیں بھول نہیں جاؤں، ایک مسئلہ ہے اور میں وہ مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. جی اے اللہ تجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. وہ اللہ ہے نا. اب دیکھیں آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مفتی صاحب میں نہیں جانتا، یہ مسئلہ آپ کے پاس ہے، آپ یہ حل کریں گے. مجھے ایک مان ہے آپ پر اور وہ حل ہو جائے گا. کیا مجھے اللہ پر مان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پر خدا کی قسم اس طرح کا مؤمن بندہ جب مان رکھ کر کے مفوض اللہ کرتا ہے، الامر اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب یہ کہہ کر کے وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، ممکن نہیں ہے اللہ اس کو قلبی چین و سکون نہ دے. ممکن نہیں ہے کہ وہ حل نہ ہو. حل ہوگا، بعض اوقات اس سے بہترین انداز میں حل ہوگا، بعض اوقات اس کا متبادل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اللہ وہ کام کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اب مخرج اللہ دکھائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے. اچھا رزق صرف کہ مال دولت وغیرہ نہیں ہوتا، یہ رزق پیسے آ گئے، اچھی گاڑی آ گئی وغیرہ وغیرہ، وہ سکون، وہ آرام، وہ نفس مطمئنہ، وہ اولاد کے پاس سے مسائل کا ٹل جانا، اللہ اکبر، اپنے اندر سے مرض کا رفع ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بالکل یہی بات ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے، جو تمہارے کسی جرم کا خود سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہو، وہاں اتنی گھبراہٹ کی بات نہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ خود سے تم سے بدلہ لینے والا ہے. لیکن جو بندہ تمہارے جرم کا بدلہ خود سے لینے کے بجائے معاملہ خدا کے سپرد کر لے، اس سے ہمیشہ خوف کھانا. کیونکہ اب آپ نے جو بات فرمائی ہے مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، اللہ کی ایک صفت منتقم کی بھی ہے. ہم انتقام خود لینا چاہتے ہیں، بدلہ خود لینا چاہتے ہیں. اے اللہ تیری خاطر میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی تیری صفت ہے. اللہ اکبر. لیکن اس سے انتقام لینا نہ لینا اے منتقم تیرے حوالے. میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا. اپنے معاملات ہم نے اللہ پر چھوڑنے. ایسا آدمی بڑا خطرناک ہے، ایسا آدمی خدا کی قسم بڑا خطرناک ہے جو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر چکا. آپ یاد رکھیں، اب اللہ بچائے، اگر اللہ نے اس سے انتقام لے لیا نا پھر نہیں کوئی ٹھکانہ اس کا. آپ نے کہا نا کہ ایسا آدمی بڑا خطرناک ہے، اور ایک ایسا آدمی بہت زیادہ محروم ہے کہ جسے اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل. جس کو اللہ رب العزت اپنے حال پر چھوڑ دے تو پھر یہ یاد رکھے اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ محرومی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس بندے کو اس بندے کے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس سے زیادہ خسران، اس سے زیادہ محرومی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اللہ کے آگے بولنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کہ بس یہ مسئلہ میرے رب، بس یہ تو ہی حل کر سکتا ہے. اور وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. کب حل ہوں گے؟ اس وقت کا تعین اللہ کے پاس ہے. وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. سبحان اللہ. وہ ساری چیزیں بہتر جانتا ہے تمہارے حق میں کیا اور کس طرح کس وقت کیا مفید اور فائدہ مند ہے. اللہ اس کا خود بندوبست اور انتظام فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں.
وقت کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، ہماری جو کنفیوژنز ہیں، ہمارے ابہام ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ کنفیوژنز ہوتی ہیں خاص طور پر، اور بعض اوقات کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر، اہل ذکر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خیر و بھلائی وہی پاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، خیر و بھلائی وہی پاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔